वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम करते हैं, हिना फातिमा को, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो क्या वो किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है, या वाकई में कैसे आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है कि वाकई में कुछ चल रहा है या ये कोई मर्ज में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताइएगा कि कैसे आइडेंटिफाई होता है कि ये वाकई में किसी एक्टिविटीज में मुब्तला है या किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है? देखें, इस्लाम में ना हम लोगों ने जन्नात का वजूद जो है वो तस्लीम किया है। हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन आइडेंटिफाई किस तरह से करें? साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, कंप्लीट बैटरीज होती हैं, टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकली असेस करें उस चीज़ को। अगर आपको तिब्बी नफ्सियात में कोई वजह नहीं मिलती है, दैन आप फिर उसे रूहानी इलाज की तरफ ले जाएं, यानी जिन के तसव्वुर की तरफ ले जाएं और रूहानी इलाज उसका करवाएं। लेकिन यह है कि अगर आपको मिल जाती है कोई रीज़न, तिब्बी नफ्सियात के अंदर आपको बाकायदा तौर पे एविडेंस मिलते हैं, दैन आप फिर उसे उसी की ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं। किस तरह के एविडेंस होने ज़रूरी हैं अगर कोई नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है? इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल बैटरीज होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा। उसके साथ साथ हम लोग कंप्लीट ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, MRI भी करवाते हैं, EEG भी करवाते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं आई हुई, कहीं ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ। अगर इस तरह की कोई रीज़न हमें नहीं मिलती है, देन फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं। ब्लड में कैसे ये जाहिर होता है कि ये नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है? ठीक है, बेसिकली ना हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेक कर रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जब इम्बैलेंस हो चुके होते हैं ना, तब इस तरह की कंप्लेंट्स पेशेंट कर रहे होते हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो सकती हैं। कि इतने एक्सट्रीम तक भी ऐसे पेशेंट पहुंच जाते हैं कि उन्हें कोई एक्टिविटीज जो है वो फील होना शुरू हो जाती हैं? डेफिनेटली, और बहुत कम स्टेजेस में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक अगर किसी की नींद पूरी नहीं हुई हुई है 48 घंटे से ज़्यादा, तो वो भी हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस कर सकता है। अच्छा, हम जवार साहब के पास चलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर बताइएगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके साथ कोई मसला नहीं है, वैसे बस ये ओवर जो है इससे स्ट्रेस लिया हुआ? देखिए, जायचे के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का ताल्लुक जो है वो आपकी मुख्तलिफ चीज़ों से है। जैसे 8th हाउस जो है ये डीप थिंकिंग का है, फियर्स का है। 12th हाउस है वो आपके लाशऊर का है। तो यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटीज ऐसी हैं जो प्लैनेट्स हैं, मिसाल के तौर पे राहु है या उसके साथ मून है, स्पेशली मून तो खैर मूव करता है एट द बर्थ टाइम, अगर किसी के साथ है तो आप समझ लें कि वो बचपन से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जो है वो एंटर्ड होगा और उसकी बहुत कुछ जो है वो अपनी लाइव देख रहा होगा और रियल में उसमें एबिलिटीज आ जाती हैं कि जो एंटिटीज जिनको आम इंसान नहीं देख सकता वो देख लेता है। अच्छा, दूसरी तरफ एक मिसाल है कि उसके 8th पार्ट से कोई नेगेटिव प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है और उन दिनों में वो ये शिकायत कर रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ओवर थिंकर हो गया हूँ, मैं फियर में हूँ। तो हम उसको कहते हैं कि भाई आपको कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हमारी लाइन का हो, फिर वो इनकी लाइन का है, और हम फिर इधर ट्रांसफर करते हैं उसको, या हम उसको बताते हैं कि ये रेमेडीज हैं, आप ये इख्तियार कर लें, ये इतने टाइम का स्पेल है, इस स्पेल के बाद आप ऑटोमेटिकली बेटर फील करना जो है वो शुरू कर देंगे। जैसे इन्होंने नींद की बात की, तो डेफिनेटली उसका ताल्लुक आपकी 12वें पार्ट से है, आपकी ख्वाबगाह है। तो वहां पे अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी। अब नींद डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली आपके ब्रेन के जो सिस्टम्स हैं उसमें चेंज आएगा, जो ये अपने पैरामीटर्स से उसको चेक कर रही हैं। हम इसको देखते हैं। अच्छा, 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद जो है वो अगर सो गया है तो उसके बाद भी उसकी कंडीशन अगर वही है और वो बार बार यही शिकायत करता है कि जी मुझे नींद नहीं आती, देन हम उसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि कब से है। और हमें प्लैनेट्स की जो है ना मूवमेंट से पता चलता है कि इसके साथ ये हुआ है तो इस पीरियड में हुआ, तो फिर ये इसी तरफ का केस है। अदरवाइज हम उनको ये भी कई बार हुआ है कि हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम बीमार हैं, इतने अरसे से बीमार हैं, किसी ने जादू कर दिया, ये कर दिया। हम कहते हैं नहीं, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम फिजिकल है, आप डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा, हिना बताइएगा कि नींद का ना आना, कुछ लोग मेडिसिन भी बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं कि किसी तरह नींद आ जाए,
اور برین ہمارا ایکٹیو رہتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پرسکون لائف سٹائل نہیں ہوتا نا ہمارا. لائف سٹائل اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے, ہر ٹائم ہم لوگ الارمنگ اسٹیٹ میں رہتے ہیں. جب ہم ایوری ٹائم الارمنگ اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ہماری باڈی کے اندر کورٹیسول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کورٹیسول زیادہ ہوگا, ہارمونس امبیلنس ہوں گے, تو پھر نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی لائف سٹائل کے اندر چینجز لے کے آنے پڑ رہے ہوتے ہیں. کس طرح کی چینجنگ جو ہیں وہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے؟ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے اس ٹائم ٹیبل پہ ہم لوگوں نے کھانا پینا کھانا ہے, ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینی ہے, اسکرین ٹائم کم کرنا ہے, اور اسی ٹائم پر ہم نے ریگولرلی سونا ہے. ہم اپنی نیند کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم 10 بجے سو رہے ہیں, اگلے دن ہم 12 بجے سو رہے ہیں, پھر کسی دن ہم رات کے 2 بجے سو رہے ہیں, کبھی ہم 3 گھنٹے کے لیے سو رہے ہیں, کبھی ہم 11 گھنٹوں کے لیے سو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری باڈی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کوز کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, ہارمونس کے امبیلنس ہونے سے بھی ہمیں کچھ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ چیز چل رہی ہے یا ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ بیسکلی وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے دیٹ از ڈوپامین. ڈوپامین جب امبیلنس ہوتا ہے تب ہمیں ہیلوسینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ ہیلوسینیشنز ویژول بھی ہو سکتی ہیں اور آڈیٹری بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ہمیں پیشنٹ کو کوئی ایسی چیز دکھائی دے سکتی ہے جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہے, یا پھر کوئی ایسی چیز سنائی دے سکتی ہے جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہے. تو وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا رول ہوتا ہے اس میں. اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ کوئی تھراپی کروانی چاہیے, کوئی میڈیسن لینی چاہیے؟ کیا اس کے لیے ڈفرینٹ تھراپیز ہوتی ہیں. سب سے پہلے اور سب سے بنیادی ہم CBT کی بات کریں گے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, جس میں ہم انسان کی کوگنیشنز کو چینج کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں. اگر کسی اسپیسیفک ٹراما کی وجہ سے پیشنٹ یہ سمٹمز شو کر رہا ہے تو پھر ٹراما فوکسڈ تھراپیز ہم لوگ لے کر چلتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ فیملی کی سائیکو ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر میتھس بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں پیشنٹ کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی کی بھی سائیکو ایجوکیشن کرنی پڑتی ہے. جس طرح سے آپ نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا, سر نے بھی بتایا کہ ہم لوگ پراپر کوشچننگ کرتے ہیں کہ علامات کیا ہیں, کب سے ہو رہی ہیں, شدت کتنی ہے, دورانیہ کتنے ہیں. کچھ سوالات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جینیٹیکلی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر جینیٹیکلی سائیکولوجیکل ایشوز آپ کی فیملی میں چل رہے ہیں تو پھر وہ یہاں پر بھی آنے کے زیادہ چانسز ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا, کچھ بچے بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں, تو کہاں پہ خامیاں کمیاں رہ جاتی ہیں جو انہیں ضدی بناتی ہیں؟ اگر سائیکولوجیکلی بات کریں تو ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. پیرنٹنگ, جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر مدر کہہ رہی ہیں کہ بچے کے لیے یہ روٹین بہترین ہے, والد صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور فیملی کے جو ڈفرینٹ حضرات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. مختلف چیزیں جو ہیں, بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے میں نے کس کی سننی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر جب وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے تو ٹیچرز کچھ اور امپوز کر رہے ہوتے ہیں اس پر. تو بہت سے یہاں پہ مراحل سے جب بچہ گزر رہا ہوتا ہے تو وہ ضدی بھی ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی بچہ اپنی پیورٹی کی طرف جاتا ہے تو ہارمونل فلکچویشن بھی آتی ہے, وہ بھی پھر فیکٹر بیچ میں بن جاتا ہے. تو ڈفرینٹ فیکٹرز مل کر بچے کی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے ہمیں تربیت کرنی چاہیے یا کون سی چیزوں کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ پوری زندگی اس کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ڈیسیژن نہیں کر پاتے بچے, تو کیا ان کی جو سوچ ہے وہ سالڈ ہو جائے, فوکس ہو جائے, کس طرح کی ہمیں ایکٹیویٹیز میں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ایک بڑی بنیادی چیز ہے, میرے پاس اگر 10 روپے ہوں گے نا میں تب آپ کو 10 روپے دے سکوں گی. بالکل اسی طرح سے جو چیزیں ہم نے خود سیکھی ہوئی ہیں نا, ہم دوسروں کو وہ چیزیں سکھا سکتے ہیں. جس انسان نے خود پیرنٹنگ کبھی سیکھی ہی نہیں ہے, اسے کس طرح سے پتا چلے گا کہ اپنے بچے کی پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے بہترین طریقے سے. تو سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ پیرنٹنگ سیکھیں. بچے کے لیے کیا صحیح ہے, خوراک میں کیا صحیح ہے, رویوں میں کس طرح کے رویے اس کے لیے بہتر ہیں, کس طرح کے رویے اس کے لیے بہتر نہیں ہیں. تو سب سے پہلے والدین سیکھیں کہ پیرنٹنگ کرتے کس طرح سے ہیں. کورسز ہوتے ہیں باقاعدہ, آج کل تو یوٹیوب پہ اتنا مواد پڑا ہوا ہے, تو آپ پہلے سیکھیں اور پھر بچے پہ کریں. زوار صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سر یہ بتائیے گا کہ آن لائن بہت زیادہ وظائف جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں, دولت کے لیے ملتا ہے, نظر بد کے لیے ملتا ہے, شادی کے لیے ملتا ہے, اولاد کے لیے ملتا ہے, تو کیا ایسے یہ ٹھیک ہیں سب کے لیے ایک جیسے جو ہیں وظائف کام چلتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جی سب کے لیے ایک ہی وظائف جو ہے وہ کام کر جائیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایک نارمل میٹر ہے یا کچھ سم تھنگ اسپیشل. جیسے کہ آپ ایک میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں, آپ کے سر میں درد ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جی پیراسیٹامول دے دو, آپ لے لیتے ہیں, آپ کھا لیتے ہیں, مائٹ آپ ٹھیک ہو جائیں, مائٹ آپ ٹھیک نہ ہو. تو اس میں پیراسیٹامول یا پیناڈول کی جو ہے اس کی فارمولیشن وہی ہے, وہ اتنی افیکٹو ہے, لیکن سب کے لیے نہیں, کیونکہ سب کا جو کاز ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. تو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو ڈائگنوز کرے گا جی کہ پرابلم کیا ہے, اس کے اکارڈنگ پھر آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم لوگ بس مثال میں آپ کو دیتا ہوں، رزق میں وسعت کی دعا جو ہے وہ یہ بس آپ جی پڑھ لیں. اچھا اس کا رزق اگر کلوز ہے تو کس وجہ سے ہے یہ تو دیکھیں. جب آپ اس کو دیکھیں گے پھر آپ اس کو پراپر ڈیل کر سکتے. اس کے کسی اپنی ایکٹیویٹی کی وجہ سے، کیونکہ ایسا کئی اعمال کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا، آپ کی عمر کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو بچوں سے اپنے جو ہے وہ بینیفٹس نہیں مل پائیں گے جو آپ لینا چاہتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے بڑے نہیں فار لیں گے. ایگزامپل ایسے کون سے اعمال ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ جس کو ہم کہتے ہیں جی غریب کی مسکین کی جانتے بوجھتے آپ مدد نہیں کرتے، آپ کے رزق میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ سے مانگتا ہے، آپ جانتے بوجھتے نہیں دیتے، آپ اپنی پسند ناپسند پہ جاتے ہیں، اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا. آپ کا رزق دینے والا، رزق کا معاملہ ہے نا، دینے والا وہیں سے کم کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کے آپ نے تابعداری کی ہے، آپ نے ان کی خدمت کی ہے، تو پھر لکھ لیجئے کہ آپ کو آپ کے بچے جو ہے وہ اوبیڈینٹ ملیں گے. ادروائز وہ بھی آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ جائیں گے. اسی طریقے سے شاید اس کے پلس وہ جو ایک فرمان ہے نا کہ پروردگار 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہے، اس میں یہ بھی ہے پلس جہاں پہ آپ کو ملتا ہے، آپ نے کسی کو دیا آپ کو مل گیا اسی طرح. تو ان چیزیں جو آن لائن ملتی ہیں، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ میں اپنی ایک ویڈیو دیتا ہوں ہر شرف کمر پہ، صرف ایک تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ایک مہینے میں، جس کو میں بتاتا ہوں کہ جی یہ ٹائم ہے اور قدرت اس وقت ان اعمال کے لیے آپ کو جو ہے وہ موافقت دے رہی ہے، تو آپ یہ والے عمل کر لیں، آپ کو بینیفٹ مل جائے گا. ہر مہینے آتا ہے یہ وقت؟ ایوری منتھ آتا ہے، اس کو ہم شرف قمر کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ دیکھیں گے تو آپ کو شرف قمر کی پوری سیریز ملے گی ایوری منتھ. ابھی بھی 8 تاریخ کو آ رہا ہے، 8 تاریخ کو یہ آ رہا ہے. ہر مہینے کی ڈیٹ چینج ہوتی رہتی ہے؟ ہر مہینے کی ڈیٹ چینج ہوتی ہے، چونکہ مون کا سائیکل چینج ہوتا ہے. 28 ڈیز کے بعد جو ہے وہ مون جو ہے دوبارہ ویزیبل ہوتا ہے اور دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے. یعنی کہ اب 8 نومبر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں 8 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور 8 اکتوبر کو کیا پڑھنا چاہیے اور کس ٹائم پڑھنا چاہیے؟ میں نے اس کے لیے خاص طور پہ جو ہے نا وہ ازدواجی زندگی کی خوشیوں کے لیے میں نے سورہ قاریہ کا کلام اللہ سے ایک عمل دیا ہے، فراوانی رزق کے لیے دیا ہے، اصول رشتہ کے لیے دیا ہے. ایک میں نے عمل الگ سے 3 اسماء الحسنی بتائے ہیں پروردگار کے، یا ودودو یا حبیب اور یا رافع، اور میں نے کہا 393 ٹائم آپ اس کو پڑھ لیجئے. اس ٹائمنگ میں یہ موافقت زوجین کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہے جس میں خرابی ہے اس میں بہتری کے لیے بہتری چیز. یہ ٹائم تو ایگزیکٹلی میرے پاس بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو 100% ٹائم بتا دوں، بلکہ شاید میرے پاس ہو میں بتا دوں. تو یہ چیزیں ٹائمنگ کے ساتھ آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ دیتی ہیں کہ آپ یہ والے عمل کر لیں. یہ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت قدرت جو ہے وہ ایک اوپن سسٹم میں آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ دے رہی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آن لائن ہم دیکھ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے الٹا کچھ ہونا شروع ہو جائے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں، دیکھیں الٹا اس وقت ہوتا ہے جب آپ قواعد و ضوابط نہیں دیکھتے. مثال کے طور پہ اکثر خواتین ہمیں، جیسے میں نے ابھی یہ عمل دیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جی ہم سب کر سکتے ہیں. میں نے اس میں واضح حالت کے بتایا ہے کہ آپ اگر پاکیزگی کی حالت میں تو ہیں تو آپ ناپاکی کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سوال یہ آ جاتا ہے جی پھر کیا کریں گے؟ صبر کریں، نیکسٹ منتھ انشاءاللہ آپ کو ٹائم مل جائے گا. تو یہاں پہ کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ یا عزیزوں کا عمل کرنا شروع کیا ہے، اے دوست رکھنے والے، اور خود لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہو، اس کو نیگیٹو امپیکٹ ملیں گے، پازیٹیو نہیں مل سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ زبار صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ ہنا آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم، 7 نیوز سے میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کے ساتھ. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز. ہماری زندگی میں بہت سے کامن سوال جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں رائٹ پرسن مل جائے جس سے ہم یہ سارے سوالات کے جوابات جو ہیں جو ایکوریٹ بھی ہوں اور ہم کسی ذہنی ٹینشن میں بھی نہ جائیں. ہمیں تمام تر چیزوں کا بڑے حل بھی بتایا جائے اور گائیڈ بھی کیا جائے کہ یہ کیوں ہے. جیسے ایک دم سے خوشبو کا آ جانا، یا ایک دم سے بدبو کا آ جانا،
یا اگر بیبی برتھ پہ یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ اچھا نام کے حروف جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں, ہمارے ستاروں کی چال بہت میٹر کرتی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوار رضا جاوا صاحب, جو کہ آسٹرولوجسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ساری وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کرتے ہیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آسٹرولوجی ہے یہ کیا علم کیا ہے, کیا چیز کیا ہے یہ؟ کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چھوٹے موٹے کورس کرتے ہیں, آن لائن کر لیے, کوئی بک ریڈ کر لی اور جی اس اپنے نام کے ساتھ آسٹرولوجسٹ لگاتے ہیں اور اپنی چاندی چمکاتے ہیں. تو بیسکلی یہ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ اسٹرولوجی جو ہے یہ سیارگان کے جو ہماری زندگی پہ, ہمارے معاشرے پہ, ہماری زمین پہ اور ہمارے رویوں پہ, انسانی زندگی پہ جو امپیکٹ آتے ہیں یہ اس کا نالج ہے. اور یہ ایک ایسی پکچر ہے کسی کا بھی برتھ چارٹ جو جیسے ایک نیو بورن جو ہے وہ ہوا ہے اور آپ نے اس کی ایک پکچر لے لی ہے, اسی طرح گلیکسی پہ اس وقت جو پکچر ہے کون سے پلینٹس کون کون سے زوڈک میں تھے ان کا ایک اپنا امپیکٹ ہے, وہ اس بچے کے اوپر اس کے امپیکٹ آتے ہیں. تو یہ امپیکٹ کو ریڈ کرنا اور اس کو گائیڈ لائن دینا کہ بھئی اس کے امپیکٹ آپ کے اوپر کیا آئیں گے, آپ کے رویے کیسے ہوں گے, آپ کی لو لائف کیسی ہوگی, آپ کیریئر میں کتنا گروتھ کر سکیں گی, یا آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا, کن چیزوں میں پروردگار نے آپ کو بہت کشائش جو ہے وہ عطا کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی ایک لوئر کلاس کی پیدا ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے باپ دادا نے بھی کبھی وہ پیک نہیں دیکھی ہوتی جو وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ گاڈ گفٹیڈ ہے. تو یہ چیزیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم اس کو سمجھ کے تو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس بچے کو ان پیرامیٹرز پہ چلائیں, ان لائنز میں لے جائیں تو یہ آپ کے لیے بیٹرمنٹ ہے. یہ اسٹرولوجی ہے. سیاروں کی چال جو ہے وہ کیسے سمجھی جاتی ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پازیٹیو وے میں جا رہے ہیں, نیگیٹو وے میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک الٹرا ساؤنڈ کسی کو دکھا دیا جائے, ہر بندہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتا, تو وہ ایک اچھا اسٹرولوجر جو ہے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ بھئی اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے. ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ میں نے ابھی چند دن پہلے اپنی ایک چینل پہ میں نے اپنا کر رہا تھا ان کے ساتھ ویڈیو, تو میں نے بتایا کہ وینس جو ہے وہ سائن آف لیبرا میں آ رہا ہے تو اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹ ہوں گے, چونکہ یہ اپنا اس کا زوڈک ہے, اس کا رولنگ پلانٹ یہ ہے. پیار, محبت, شادیاں, اخلاص اور لگژری کی جتنی بھی کمفرٹ, میک اپ, جیولری, ان تمام چیزوں میں گروتھ ہوگی اور ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ کمفرٹ آپ لوگ جو ہے فیل کر سکتے ہو. لوگ مساوات کی طرف آئیں گے, سائن آف لیبرا ہے, بیلنس کرے گا. تو اسی طرح ہر پلینٹ کے ہر زوڈک میں جانے کے ایک الگ اس کے جو ہے نا اثرات ہیں, ان اثرات کو سمجھنا اور ان کا بتانا, یہی اسٹرولوجی ہے. جو ڈے وائز پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ آج کا دن ایسا گزرے گا, تو کیا 24 گھنٹوں میں سیاروں کی چال بدل جاتی ہے؟ ایکچولی اس کو مون سے دیکھا جاتا ہے, مون کے فیزز ہیں. مون فیزز میں وہ بتا دیتے ہیں کہ آج مون کس زوڈک کے کس فیز میں ہے, اس کی عام زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ آئیں گے. اب وہ 12 کے 12 جو زوڈک سائن ہیں ان کی الگ الگ جگہ پہ ہے, کسی کے زائچے کے پہلے گھر میں ہے, کسی کے دوسرے, کسی کے چوتھے, 8ویں, 12ویں, کہاں پہ ہے اور اس کی بیس کیا ہے, اس کی روٹ کیا ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسی کو دیکھ کے بتا دیا جاتا ہے. زوڈک سائنز ہیں یہ, ان کی کیا ہسٹری ہے, کیسے بن گئے؟ ہاں کیسے بن گئے, ایکچولی یہ جب ہم گلیکسی کی پکچر لیتے ہیں نا تو کچھ سیارگان کی جو ہے نا وہ شکلیں جو ہیں وہ بنا دی گئیں کہ یہ شکل بن رہی ہے, اس کو 12 پارٹ میں تقسیم کر دیا گیا. جیسے دنیا کے نقشے میں آپ دیکھتی ہیں کہ مختلف ممالک ہیں, ان کے مختلف پیرامیٹرز ہیں. تو یہ جو آپ زوڈک سائن دیکھتے ہیں نا, ترازو بنا ہوا ہے, کہیں بھینسا بنا ہوا ہے, کہیں وہ ایک لیڈی ہے اور کہیں کوئی وہ پانی انڈیل رہا ہے, کہیں پہ وہ تیر کمان بنا ہوا ہے. اس سیارگان شیر بنا ہوا ہے, کہیں پہ شیر بنا ہوا ہے. شیر کی سینس کیا ہے, مطلب شیر کیوں, شیر ہی کیوں؟ کوئی نہیں, یہ کوئی لازمی نہیں کہ شیر ہی کی کیوں, جہاں پہ وہ ایک سکیچ بن رہا ہے اسی سے جو ہے وہ آگے چلا دیا گیا. وہ لازمی نہیں ہے, وہ لازمی نہیں ہوتا. شیر والی صفات نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ واقعی ان میں شیر والی صفات ہوتی ہیں. لیوز کا لیے بہت بولڈ اور بریو ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ. اچھا, آپ نے بات کی نیو چائلڈ کی, نیو بورن بیبی کی, اس کا چارٹ بنانا, جو برتھ چارٹ ہے وہ کیوں ضروری ہے اور رائٹ ٹائم کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے انتہائی اہم سوال کیا, بہت اہم سوال کیا. میں بلکہ آپ کے چینل کے تھرو یہ میسج دینا چاہوں گا, اپنے نیو بورنز کا جو ہے برتھ چارٹ بنوائیے. آپ کو وہیں سے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ جب دنیا میں لے کے آیا ہے تو اس کے پلس کیا ہیں, اس کے مائنس کیا ہیں, ان کا اس کو جو اسینڈنٹ بن گیا ہے وہ کون سا ہے, اس کا مون کیا ہے,
یعنی اس کے ایموشن کیسے ہوں گے, اس کا سن کیا ہے, اس کی سول کیسی ہوگی, اور وہ کن رویوں کا مالک ہوگا, کن سیکٹرز میں اس کے لیے بیٹرمنٹ ہے, کن سیکٹر میں اس کے لیے بیٹرمنٹ نہیں ہے, اس کے فلاز کیا ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. اب مثال کے طور پہ میری ایک نواسی ہے, وہ ہم نے سو مینی ٹائمز اس کو دیکھا, ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہے. اب ڈرائنگ جو بچہ اچھا کرتا ہے ڈیفینیٹلی اس کا وینس بہت اچھا ہے, آپ ان کو اس کو جس طرف نیچر لے کے جا رہی ہے اسی طرف لے جائیں تو وہ بڑا اچھا رہ جائے گا. اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہے, اسپیل چلتے ہیں, ڈاکٹرز کا اسپیل چل گیا, بینکرز کا اسپیل چل گیا, میڈیا کا اسپیل چل گیا, کرکٹرز کا اسپیل چل گیا. ہم ان چیزوں پہ چلتے ہیں وچ از ناٹ گڈ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ نیچرلی کن جو ہے وہ طبیعتوں کا مالک ہے, اس کے ذائچے میں کیا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں وہ چھوٹے بچے بھی جو ہے نا وہ اب پیچکس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ذہن ہے, آپ اس کو آرکیٹیکٹ کی طرف لے جائیے. اسی طرح برتھ چارٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ اس کا کیریئر, کہاں پہ آپ کو کن سیکٹر میں اس کو ایجوکیشن جو ہے وہ دینی چاہیے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, پرائمری بس ٹھیک ہے, بچے کو لرننگ بس سکھا دو, یہ کر لو وہ کر لو. میٹرک تک بچے کو خود نہیں پتا ہوتا, 8ویں کلاس میں جا کے نا پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ والا اچھا, اگر پیرنٹ ایبل نہیں ہے تو کوئی ریلیٹیو کرتا ہے, کوئی دوست سے باب کرتا ہے, یہ والی لائن بہت اچھی ہے. یا ہم انسپائریشن لے جاتے ہیں کہ وہ فیملی میں پیسے زیادہ کہاں سے آئیں گے, سمپل نا بھائی. اچھا میں ایک 2 سال کا بچہ ہے اور وہ ڈرم بہت اچھا, مطلب ڈرم جو بجاتا ہے نا, ڈرمز تو نہیں ہے اس کے پاس, ٹیبل پہ کھڑا تو ٹیبل بہت اچھی وہ کر کے اس کے میوزک بڑا اچھا جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. تو اس میں کیا ایبیلٹیز ہیں, اس کو کس طرف جانا چاہیے؟ اس کی مرکری اور کیا اس کو کہتے ہیں وینس, یہ 2 پلانٹ اس کے بہت اچھے ہیں. دیٹس وائی وہ یہ کر رہا ہے. اب اسی کو آپ گروتھ کر سکتے ہیں. اس کی آرٹسٹک مائنڈ جو چیزیں ہیں, جو اس کی ایبلٹیز ہیں, اس کو آپ پالش کر لیں, وہ اپنی لائن میں آٹومیٹکلی شائن ہو جائے گا. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, میں وہ بات کر رہا تھا کہ میٹرک کے بعد پھر اس کو جو ہے وہاں پہ جا کے تو کالج لائن میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے سبجیکٹ ہی چینج ہو گئے. ہمارے یہاں پہ یہ بہت بڑا فلا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے, اچھا اس کے بعد کئی بار ہم نے دیکھا, کئی کیسز ہمارے پاس ایسے آئے کہ جی ہم نے 12 تو پڑھ لی, بڑا ہم نے کر لیا, اب یونیورسٹی جانا ہے تو کیا کریں. ان کو اپنی لائنز کا نہیں پتا کہ طبعی رجحان ان کے کیا ہیں. پیرنٹس لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی اس طرف چلے جاؤ. ایک بچہ میرے پاس پچھلے دنوں آیا, وہ بینک میں جاب کر رہا ہے جبکہ اس کا بینکنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک بچے کو جو ہے وہ آپ نے انجینئرنگ سکھائی ہے جبکہ وہ جو ہے وہ میڈیا کا بنتا ہے. وہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہے, اس کی ایکسپرٹیز وہاں پہ ہے. کئی پیرنٹس آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو بڑا سخت ڈانٹتے ہیں, تم ہر وقت گیم میں گھسے رہتے ہو, اس کی ایبلٹیز ہیں اس پہ امپوز کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نام کے حروف جو ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں, نام کتنا اہم ہے ہمارے لیے؟ اس کے لیے نا میں سب سے پہلے آپ کو فارسی کا ایک شعر سناؤں گا, مطلب بھی بتاؤں گا تاکہ سب سمجھے. وہ ہے چون حد خشتے اول مامار کچ تا سریا میروت دیوار کچ. اگر مامار نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی ہے تو دیوار چاہے اوج سریے تک لے جائیں دیوار ٹیڑھی رہے گی. میں نے کل اپنے ایک بہت پیارے دوست ہیں, ان کے بچے کا جو ہے نا وہ نام رکھنا تھا, ان کی خیر سے پوتی ہوئی تھی, ظاہر میری ایج کے. تو اب اس کا نام رکھنے کے وقت ہم نے سوچنا پڑا کہ یہ بیٹی ہے تو اس کی ازدواجی زندگی, اس کی صحت, اس کی بچوں سے ریلیٹڈ معاملات, اس کی مدر ان لا کے ساتھ ریلیشن شپ, جب وہ ہم بیلنس کریں, جو کہ ہمیں برتھ چارٹ میں جب وہ نیگیٹو نظر آ رہے تھے, ہم نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا. ہم نے اس کو ایک ایسے پلانٹ کے انڈر کیا اس کا نام جو کہ اس کے ذائچے میں بہت پازیٹیو تھا. اب بچی جو ہے وہ ضد نہیں کرے گی, اب بچی جو ہے وہ بیڈ ایکٹیویٹیز میں نہیں جائے گی بلکہ وہ ایک پازیٹیو کے ساتھ ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ ایک اچھے استاد کے ہاتھ میں پکڑا دیا, آپ نے اپنے بچے کو ایک اچھا دوست جو ہے وہ دے دیا, ایک اچھی فرینڈ اس کو مل گئی, اب وہ اس کے ساتھ چلے گا, اس کے امپیکٹ اس کے اوپر آئیں گے. تو کیپٹل ورڈ کے جو ہیں بہت سارے امپیکٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہے. اور یہاں پہ بھی ہم وہی کرتے ہیں کہ نام جو ہے وہ دادا رکھیں گے, دادا ہی رکھتے ہیں, نہیں کوئی لازمی نہیں ہوتا, پھپھو رکھیں گی, خالہ رکھیں گی. اچھا ان لوگوں کو اس چیز کا نالج نہیں ہے. اگر آپ کو نالج ہے ٹو گڈ, آپ ضرور رکھیں. اور اگر آپ بچے سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ رابطہ کیجئے جو اس بارے میں نالج رکھتا ہے. یہ آپ کے پیار کا سب سے پہلا اور بنیادی اور بہت ہی اہم اظہار ہوگا. اچھا حروف کے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟
اگر کوئی نیولی بورن ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ اچھا اس کا اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہے؟ ٹائم ہے، کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کے بعد ہے پلیس آف برتھ، کیونکہ وہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ ہے. ایک جو بچہ پاکستان میں بورن ہو رہا ہے اسی ٹائم میں وہ اگر یو کے میں بورن ہو رہا ہے اس کا چارٹ ڈفرینٹ ہوگا. یہ بڑا فرق ہے. اچھا، اس کے بعد ٹائم آف برتھ، موسٹ امپورٹنٹ ٹائم آف برتھ، یہ نوٹ کیجئے، اس کے مطابق اس بچے کا چارٹ رکھیں. اور پھر وہی بات میں نے جیسے کہا کہ آپ کو بالکل رابطہ کرنا چاہیے کہ بچے کا نام جو ہے وہ اس کے مستقبل کو، اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کو جو ہے وہ گرو کرے. ایسا کی مثال کے طور پہ ایک بچے کے برتھ چارٹ میں کوئی پلانٹ نیگیٹو ہے اور آپ نے اسی کے ورڈ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا، اب کیا ہوگا؟ اب وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹیوٹی ہی ڈیولپ ہوگی نا، پازیٹیوٹی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی. تو آپ نے اس کو ایک غلط گاڑی میں بٹھا دیا تو وہ غلط سائڈ پہ ہی جائے گا، پھر وہ پازیٹیو سائڈ پہ جا نہیں سکے گا. ان کے نام بہت میٹر کرتا ہے. نام بہت بڑا میٹر. میں نے کہا جی یہ پہلی اینٹ ہے آپ کے بچے کی، آپ نے ساری زندگی اس کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے. تو جو بنیاد ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے رکھیے. اچھا، ایک دم سے خوشبو کا آ جانا یا ایک دم سے بدبو کا آ جانا، یہ کس چیز کا سائن ہے؟ میں اپنے چینل پہ جو ہے نا یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو کرتا ہوں ہر مہینے، شرف قمر کے نام سے. اس میں جب اعمال بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ اعمال کر لیں، اس ٹائمنگ میں کر لیں، تو میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آپ بیٹھنے جانماز پہ بیٹھنے سے پہلے اپنے پاس کوئی اگربتی روشن کر لیجئے، یا آپ جو ہے وہ کوئی عطر وغیرہ استعمال کر لیجئے. یہ روحانیت کو متوجہ کرتی ہے. ٹھیک، اب خوشبو ریپریزنٹیٹیو ہے روحانیت کی اور بدبو ریپریزنٹیٹیو ہے شیطانیت کی. تو جو اینٹی آپ کے پاس سے گزرے گی اگر وہ پازیٹیو ہے تو آپ کو خوشبو آئے گی، اگر وہ نیگیٹو ہے تو بدبو آئے گی. بہت سمپل سا یہ تو آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں گزرتے ہوئے اگر کوئی بدبو آ رہی ہے تو؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھئی کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ بندے نے جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹی کر لی یا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچ گیا تو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا، اگر اب ہم اپنے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ دیکھیں، شادی نہ ہونا، تو سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ اچھا بندش ہے. کیا ہر شادی ڈیلے ہونے میں بندش ہی ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. بات سمجھ لیجئے گا، جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ 90% جو شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو پرسن کے، میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے برتھ چارٹ میں جو ہے وہ کچھ کمی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. 90% میں نے کہا یہ ایسے ہوتا ہے. 5% ایسا ہوتا ہے کہ واقعی کسی نے کوئی بندش کر دی. یہ جسٹ 5% ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. بندش کے کیا علامات ہوتی ہیں؟ بندش کی کئی ایک علامات ہیں. سب سے پہلے تو پرسن کو جب نیند آنی شروع ہو جائے گی بہت زیادہ، کیونکہ اس کا برین کیپچرڈ ہو جائے گا، اس کے بنتے بنتے کام جو ہے وہ بگڑنے شروع ہو جائیں گے، وہ اپنی سراؤنڈنگ میں اسمیل محسوس کرے گا اور چوٹیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. 90% وہ اپنے برین کو کنٹرول نہیں کر پاتا، وہ جانا رائٹ چاہتا ہے لیفٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہتا ہے، اچھی گفتگو کرنا چاہتا ہے، کر نہیں پاتا، وہ نیگلیکٹ ہوتا چلا جائے گا، وہ ایسے جیسے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہیں. اور 4 سے 5% ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بائی برتھ یا بعد میں کہیں کوئی نیگیٹو اینٹی جس کو کہ ہم آصف کا نام دیتے ہیں وہ ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، وہ بھی آپ کی شادی نہیں ہونے دیتی، چونکہ وہ آپ کا فزیکل ریلیشن کسی کے ساتھ بننے ہی نہیں دیتے. اچھا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی، بس شادی نہیں ہونے دے رہی. یہ کم نقصان ہے. تو اگر شادی ہو گئی ہے تو کیا بچے وغیرہ نہیں ہونے دے رہی؟ بچے وغیرہ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے، آفٹر میرج سپریشن کی طرف بات چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس تو کئی کیسز آ جاتے ہیں. ایک کیس کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے جو ہے ایک لیڈی کا کال تھی کہ مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ جو ہے وہ جادو شادو کر دیا ہے. میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے، ہماری شادی کو 15 سال گزر چکے ہیں، لیکن پچھلے 6 مہینے سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں لیڈی کسی ایسی جگہ پہ چلی گئی ہیں جہاں پہ نیگیٹو اینٹیز تھیں اور وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں. اب وہ ان کے اور ان کے ہسبینڈ کے بٹوین جو ہے وہ اختلافات پیدا کر رہی ہیں، فزیکل اٹیچمنٹ نہیں بننے دے رہی، ایک جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہونے دے رہی، دونوں میں گیپ پڑ رہا ہے. اب وہ لون ہو گئی، الون چلی گئی. وہ سمجھ رہی ہے لیڈی کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نظر بد اثر ہے، جبکہ بات ہی ہے. اچھا، اسی طرح دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ قدرت نے ایک بہت بڑا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس کو ہم ڈریم کہتے ہیں. خوابوں کے ذریعے
اس لیڈی کو ڈیفینیٹلی بتایا گیا لیکن اس نے اس کی امپورٹینس ہی نہیں لی. اس نے سمجھا یہ پتہ نہیں مجھے کیوں خواب آ گئے, چونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو جب ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے, اس کو اس طریقے سے ریزالو کر لیں, معاملہ حل ہو گیا. اچھا کئی بار ہوتا ہے پلانٹس کی پوزیشن ہوتی ہے, وہ ٹرانزٹ میں بھی ہوتی ہے اور کئی بار بائی برتھ بھی ہوتی ہے. کس طرح کے خواب جو ہیں وہ الارمنگ سچویشن میں ہمیں ڈالتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں موسٹلی جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو اینٹیٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو کئی بار تو کچھ ہارر ڈریمز بھی آ جاتے ہیں. کئی بار آپ جانور دیکھتے ہیں, ڈاگز دیکھتے ہیں, سنیکس دیکھتے ہیں, کاؤز دیکھتے ہیں اور مختلف سینیریو میں دیکھتے ہیں, مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. آپ ان کی انڈیکیشن ہوتی ہیں کہ بھئی کچھ نیگیٹو اینٹیٹیز آپ کے ساتھ ہیں. مثال کے طور پہ ایک لیڈی نے کہا کہ میں نے اپنا وہ پرانا آبائی جو ہے وہ گھر دیکھا جہاں پہ ہم نانو گھر جاتے تھے. جی یہ بھی ایک ہوتا ہے نا, ہم نانو گھر جاتے تھے, وہاں پہ میں نے یہ روم دیکھا, اسی طرح دیکھا اور میں نے وہاں پہ اس طرح کچھ چیزیں دیکھی. اب وہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی وہ وہاں سے ساتھ ہی ایکٹیویٹ ہوئی پلانٹس کی روٹس کی وجہ سے, تو وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. یہ سپیلز آتے ہیں, ہر بندے کی زندگی میں سپیلز آتے ہیں, ہر بندے کی زندگی میں سپیلز کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ موو کرتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے, ہر بندے کی زندگی میں سپیلز آتے ہیں اور یہ ایکسپیرینس ہے. مطلب یہ تو میں کئی بار ایسا کر چکا ہوں نا کہ پرسن نے کہا کہ جی میں بیمار ہوں اور میری بیماری جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے ہے, وہ ہولڈ کرو میں بتاتا ہوں کب سے ہے. اس کو دیکھ کے بتایا کہ کیا آپ کے ساتھ اس سال سے ہے؟ یس. اچھا اس سے پیچھے بھی کیا اس سال سے ہے؟ یس. ان سالوں میں یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوتا, ان سالوں میں یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. تو وہ کیا ہے, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو پلانٹس کے روٹس ہیں نا وہ چلتے ہیں. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں ایک ہمارے ہے جس کو نارتھ نوڈ کہتے ہیں ہم ویسٹرن اسٹرالوجی میں, انڈینز اس کو راہو کے نام سے کہتے ہیں. یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی کی ریپرزینٹیٹیو ایک جو ہے وہ انرجی ہے. تو یہ جب بھی کسی کے ذائچے کے دوسرے 8ویں 12ویں میں آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ پرابلمز ہوتی ہیں. 6ٹھے پارٹ میں آتی ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں بندش کرتے ہیں, وہ ایک پوائنٹ ہے. ایسا بھی ہوتا ہے تو خود ہی جو ہے وہ ریزالو ہو جاتی ہیں, کچھ کرنا پڑتا ہے نہیں, دونوں کام ہوتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر تو پرسن کا اورا اپنا جو ہے وہ کلیئر ہے, وہ ایک اچھا پرسن ہے, وہ عبادات میں ہے, تو وہ آٹومیٹکلی کلیئر ہوتا چلا جائے گا. اور اگر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی میں سے ہے, اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا, لوگوں کے ساتھ عمل صالح نہیں کرتا جس سے اس کو امداد ربی ملنی ہے, تو وہ پھنسا رہتا ہے اور کئی بار تو پھر وہ کئی سال تک پھنسا رہ جاتا ہے. اچھا اگر خواب میں ویرانہ نظر آنا یا صاف پانی یا گندا پانی نظر آنا, تو یہ کس چیز کے سائن؟ صاف پانی پھر وہی پاکیزگی کی علامت ہے, طہارت کی علامت ہے, وہ پازیٹیوٹی کی ہے. گندا پانی پھر نیگیٹو اینٹیٹیز کی ہے. ویرانہ جو ہے نا, آپ دیکھیں, آپ نے کبھی مسجد میں جا کے دیکھا کہ یہاں ویرانہ ہے, وہاں پہ ایک الگ قسم کی وائبز ہوتی ہیں, وہاں پہ ایک الگ قسم کی ہی جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے, اور آپ کو اکیلے ہونے کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کوئی ہے, اور وہ بڑا پازیٹیو ہے, کچھ بھی ہے. کئی بار تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں نا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ دیکھ رہا ہے, چاہے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے. خیر اللہ تو آپ کو کہیں بھی ہو, آپ اللہ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ان کی ایک الگ وائبس ہوتی ہے. اچھا اسی طرح آپ کسی نیگیٹو جگہ پہ چلے جائیں, وہاں پہ 100 لوگ بھی اکٹھے ہیں, آپ کو ویرانے کا احساس ہوگا. اور یہ ابھی جو ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے جی, فارم ہاؤس پہ جو ہے نا وہ پارٹیز ہوں گی, شادیاں ہوں گی. اکثر فارم ہاؤس جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی بنے ہوتے ہیں, یا ہماری جو مضافاتی یعنی جو سراؤنڈنگ میں کھلی جگہ ہیں وہاں پہ بنے ہوتے ہیں, اور وہ خالی جگہوں پہ بنتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہیں پہ 40 دن لائٹ نہ آن کیجئے تو وہاں پہ جنات بسیرا کر لیتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ سٹوری کا ایک پہلو ہے. کمپلیٹ سٹوری کیا ہے؟ کمپلیٹ سٹوری تو یہ ہے کہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ گندگی کی جگہ پہ رہتے ہیں, وہ سنسان جگہوں پہ, اندھیری جگہوں پہ رہتے ہیں. یہ کمپلیٹ سٹوری ہے. اب آپ نے 40 دن اگر وہاں پہ لائٹ آن نہیں کی تو بھی کیا, وہ اندھیرا تو پہلے دن بھی تھا, 8ویں دن بھی تھا, 10ویں دن بھی تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں 40 دن والی بات نہیں ہے, اس لیے کہا تھا کہ ایک پارٹ ہے. اچھا کالے جادو کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ کالے جادو میں ہم نے اکثر دیکھا ہے بلیک میجک اسپیشلی جو ہے نا, یہ آپ کے برین کو کنٹرول کرتا ہے, اور موسٹلی جب یہاں سے جو ہے وہ آپ کو آرڈرز پورے نہیں ملتے, آپ کی باڈی کو, آپ بیمار بھی ہوتے ہیں, آپ کے رویوں میں فرق آتا ہے, آپ کے اورے سے ایسی وائبز نکل رہی ہوتی ہے کہ دور ہوتے ہیں لوگ, آپ سے پرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ, برین ہے نا, اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, بھائی میں جو کر رہا ہوں, میں جیسا کر رہا ہوں, میں جو کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے وہ سب غلط ہے. اچھا یہیں سے کمانڈ نہیں جاتی تو آپ کی باڈی پارٹس میں جو ہے نا پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. میں نے اس کو یہاں تک دیکھا ہے کہ میں نے کینسر تک کی علامات دیکھی ہیں اسی بلیک میجک کی وجہ سے. تو آپ کے باڈی کے مخصوص پارٹس میں جو ہے نا وہ وہاں پہ پرابلمز آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اسپیشلی جوائنٹس پین کا ہونا. اچھا بلیک میجک میں یہ ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ آپ کو کٹے ہوئے ملیں گے, ایسے جیسے باقاعدہ کسی نے کینچی سے کاٹ دیا ہے, یا ایسے جیسے سوراخ ہوئے ہوئے ہیں. اب وہ سوراخ کیسے ہوئے ہوئے ہیں, یہ کیسے ہو گیا بھائی سوراخ, اس میں کیسے آگے الماری میں پڑے ہوئے, اور وہ چیز جو کہ پڑی نہیں ہوئی, یہ وہ چیز نہیں جو پڑی ہوئی ہے, یہ وہ جو آپ ریگولر استعمال کر رہے ہیں, آپ نے بھی 8 دن پہلے استعمال کیا, اب اس میں سوراخ ہے, اور اسی پہ کیوں ہے, ٹھیک. اچھا اسی طرح خون کے چھینٹے لگنا, کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں بھی ہم جا رہے تھے تو ایک دم ہماری گاڑی پہ خون کے چھینٹے آ گئے, یا ہمارے اوپر وہ چھینٹے آ گئے, وہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ بلڈ ہے. تو یہ اس طرح کی نشانیاں ہیں. ایک دم سے پانی کے ڈراپس آنا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی جادو میں ہی آ جاتا ہے؟ وہ بھی جادو میں آ جاتا ہے. تو پانی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ پانی پڑھ کے عامل جو ہے وہ وہاں سے جب پھینکتا ہے تو وہ آپ کے اوپر آتا ہے. اور نظر بد کے کیا سمپٹمز ہیں؟ نظر بد میں سب سے پہلے تو آپ کو جمائیاں آنی شروع ہوں گی. سب سے پہلے ایک کر لیں, آپ کی آنکھیں بھاری ہو جائیں گی, یہ چیزیں آپ کی بوجھل ہو جاتی ہیں, آپ کے کندھے جو ہے وہ بوجھل آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, سر وزنی ہونا شروع ہو جائے گا, دل اچاٹ ہو جائے گا, بس چھوڑ دوں سارا کچھ, میں جا کے بس سو جاؤں. 99% یہ جو ہے. تو نظر بد کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ بہت سمپل ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس 9 مرتبہ پڑھیے. اس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کیجیے, اپنے سر پہ, اپنی گردن پہ, اپنے شولڈرز پہ پھیریے. آپ کو زیادہ محسوس ہو, 1 بار 2 بار 3 بار کرنے سے بھی نہیں جا رہا, پانی کی 1 بوتل دم کر لیجیے, اس کو پڑھنا شروع کر لیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی کوئی انڈیکیٹ ہو رہا ہے دماغ میں, چونکہ انسان کا برین جو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو چیز ہے, جیسے کہ ایک خاتون کو سیدھا دیکھتے ہوئے پتا ہوتا ہے نا کہ پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے, اسی طرح یہ انڈیکیشن اس کے پاس آ جاتی ہے. اس وقت پھر یہ کرنا چاہیے کہ ڈیلی پڑھنا سٹارٹ کر دیں, اور آپ اس کو روزانہ صبح فجر کے ٹائم میں اٹھتے ہی 9 مرتبہ جو ہے اس کو ضرور پڑھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس 9 بار پڑھیں. اور اس کی ترتیب اس طرح سے رکھیں کہ پہلے 9 مرتبہ درود پاک پڑھیے, پھر 1 مرتبہ سورہ فلق, 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے, پھر سورہ فلق, پھر سورہ ناس پڑھیے, اور اینڈ پہ پھر 9 مرتبہ درود پاک پڑھیے. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے. اور آیت الکرسی میں کہوں گا کہ اس کو اگلی بھی آیت اس میں شامل کر لیں, تو ہم فیہا خالدون تک پڑھیے, تو آپ کو پتہ چلے گا, ٹرانسلیشن پڑھے کہ اللہ ہے جو جن کا ولی ہے وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف کھینچ لاتا ہے. تو آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. جانور کن کن شکلوں میں جو ہے وہ جنات وغیرہ جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوے کی صورت میں, بلی کی صورت میں, تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. ایکچولی یہ کچھ ہیں جانور جس میں آپ نے یہ کہا, کوا بھی ہے, بلی بھی ہے, ڈاگز آتے ہیں, سنیکس آتے ہیں, یہ ان کی تھرو وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں. اور موسٹلی چونکہ یہ ریپرزینٹیٹیو ہیں گندگی کے, ڈاگ گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا, تو اسی لیے منع کیا گیا کہ بھئی جنات اس کی شکل میں آ جاتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ہم خود بھی جو ہے نا وہ جنات کی دعوت کیے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ رات سونے سے پہلے اپنے برتن جو ہے اس کو صاف کر دو, اس کو صاف کر کے پھر رکھو, کیونکہ رات میں جنات آتے ہیں اور ان برتنوں میں جو ہے وہ منہ مارتے ہیں وہ لوگ. اب آپ نے دعوت کر دی, جنات کو بلایا, ٹھیک ہے نا, دعوت تو آپ نے اپنے کچن میں خود کی ہوئی ہے, تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لیکن ہمیں یہ کیسے پتا, ہمیں کیسے یہ نالج ہوگا کہ یہ بلی ہے یا اس میں کوئی چیز آئی ہے, یہ کوا ہے, یا ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا انسان جب ایک دوسرے انسان کو یا کسی کو بھی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں دیکھتا ہے؟ آنکھوں میں. آنکھوں میں, ایگزیکٹلی. اس کی آنکھیں بتائیں گے آپ کو. اگر آنکھوں سے خوف آ رہا ہے آپ کو تو پھر یہ کچھ ڈیفینیٹلی آپ کی سکس سینس اس کو بتا رہی ہے, وہ الارم کر رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, یہاں پہ کچھ غلط ہے. انسان کے اندر پروردگار نے یہ سینسز لگائے ہیں اس کے برین میں, اس کو پتہ چلتا ہے. کئی جگہ وہ جانے سے رکتا ہے, کئی بار اس کی سکس سینس بتا رہی ہوتی ہے یہ کام مت کرو, یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا.